अस्सलाम वालेकुम। मैं बात सुन रहा हूँ, इस्लामाबाद से खबरें अच्छी नहीं हैं, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। वो गड़बड़ जिसका इशारा या जिसका इजहार मैं बार बार अपने व्लॉग्स में आपके सामने करता रहा हूँ, अब हद से ज़्यादा बढ़ गई है। जो फायर फाइटिंग करते थे दो फरीकों के दरमियान, बड़े का किरदार अदा करते थे, जो सुलह करवाते थे या अपनी पार्टी को थोड़ा सा तंबीह करके, हिदायत करके खामोश करवा देते थे, अब वो भी गुस्से में आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी साहब सख्त नाराज हैं और कल उनकी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, बल्कि वजीर आजम साहब अपना एक भारी भरकम वफ्द लेकर, काबीना के बड़े बड़े वज़रा को लेकर ऐवान सदर में आए हुए थे और सदर जरदारी साहब ने ही उनको मदऊ किया था। और उसके बाद मुलाकात की कोई बाज़ाब्ता ख़बर सिवाय एक रिवायती ख़बर के कि वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की, उनके वफ़द में फ़लाँ फ़लाँ शरीक थे और मुल्की उमूर, सिक्योरिटी और ख़ारजी उमूर पर गुफ्तगू की गई, ये सारी मामला। तो उसके बाद मैंने व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चीज़ें सिर्फ वो नहीं है जो प्रेस रिलीज़ में कही गई है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। फिर जब वीडियो जो जारी की गई थी, उस वीडियो पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तबसरे होना शुरू हो गए कि सदर जरदारी साहब जो है वो बहुत गुस्से में। यूँ लग रहा है कि जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वो सुना रहे हैं, डांट ना भी रहे हो, लेकिन गुस्से में अपना इजहार कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। अब मैं ना ये सारी कहानी जो कल ऐवान सदर में हुई, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी, वो मैं आपको बताने से पहले पीडीएम की जो हुकूमत थी ना, उस वक्त जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उस दौरान उन्होंने खुद हमें क्या बताया था। मैं था, इमरान शफकत साहब थे, वजाहत मसूद साहब थे, बिलावल हाउस में जरदारी साहब आए हुए थे, उनसे मुलाकात हमारी हुई। तो उस मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि जो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी और लोग भी बैठे हुए थे, बल्कि ज़का अशरफ साहब वो भी बैठे हुए थे, और मामला कोई शुगर मिलर्स का इशू था, कोई शुगर एक्सपोर्ट करने का मामला था। तो बातों बातों में जब ये बात आई कि जी देखें, हमें तो डॉलर्स की बहुत ज़रूरत है और हमें शुगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, इस तरह की कोई बात हुई, कुछ और पॉलिसीज़ के इशूज़ थे। तो जरदारी साहब ने हमारी तरफ देखकर कहा कि जी मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मैंने कई बार कहा है कि जी इस मसले का कोई हल निकालें। मैं सदर, मेरी भी उन्होंने बात नहीं सुनी, बात ही नहीं सुन रहे वो लोग, पता नहीं किस तरह मुल्क चला रहे हैं, इस तरह का उनका। लेकिन ज़ाहिर है वो बात एक बंद कमरे की थी, उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, काफ़ी टाइम गुजर गया उसको, कई बार हमने इसका इशारे के नामे में इजहार किया है। लेकिन अब क्योंकि जो वीडियो है, जो मंजर यहाँ पर लाई गई है, आई नहीं है, ये नहीं हो सकता कि ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब से किसी की मुलाकात हो और जरदारी साहब का मूड अच्छा ना हो और वीडियो बोल रही हो कि जरदारी साहब का मूड खराब है और वो वीडियो जारी कर दी जाए। ऐसा नहीं है, यानी वो प्रॉपर एक मैसेज दिया गया है कि ठीक नहीं हो रहा जो कुछ हो रहा है। उस सदर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं गुस्से में, वजीर आजम साहब बैठे हुए, यूं लग रहा है कि जैसे कटड़े में बैठे हुए, डार साहब, उसके साथ आचीमा साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब तो दोनों तरफ से हैं वो तो, और फिर वो तौकीर शाह साहब, ये सारे बैठे हुए। अब मैंने ये जो वीडियो जब कल मैंने ज़ाहिर में बता दिया था क्या है, लेकिन फिर वीडियो के ऊपर फिर जब मैंने मज़ीद तफ्तीश की, कुछ मुझे फ़ोन भी आना शुरू हुए, कुछ सोशल मीडिया से देखकर कुछ ज़ाविये जो मैंने नज़रअंदाज कर दिए थे वो ज़ाविये भी मेरे सामने आना शुरू हो गए, खुलना शुरू हो गए कि ये हुआ क्या है। फिर मैंने जब फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया आज सुबह से, पीपुल्स पार्टी के वो लोग जो इस मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद के हालात के वाकिफ़ हैं, जिनको पता है कि क्या चल रहा था, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि जी इशू क्या बना, ट्रिगर कहाँ हुई ये चीज़। सबसे पहले आपको याद होगा कि जब पंजाब में सैलाब आया था सितंबर अक्टूबर में, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने विजिट किया था पंजाब का, बिलावल भुट्टो को नहीं इजाज़त दी जा रही थी मरियम नवाज साहबा की पंजाब हुकूमत की तरफ से कि आप पंजाब का दौरा नहीं कर सकते। उनका दौरा लंबा था, महदूद करके वो चले गए, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही थी। फिर उसके बाद पंजाब की जो हुकूमत के वज़रा हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो
ڈیمانڈس تھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کو فوری طور پر امداد دیں، بجلی کے بلز معاف کر دیں، کچھ اور ڈیمانڈس تھی، تو اس کو بھی مریم نواز صاحبہ نے اس پر سخت جو تقریریں کی کہ ہم اپنے وسائل سے اپنے لوگوں کی امداد کریں گے اور یہ ہم 10,000 کو بھیک نہیں دیں گے، مطلب ایک اور ہم قوم کو بھکاری نہیں بنائیں گے، کچھ اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہی تھی۔ ادھر سے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا، اور بات یہاں تک آ گئی کہ سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ آمنے سامنے، وہ تو چل رہا تھا، لیکن ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کی طرف سے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی یا ٹی وی ٹاک شو میں بات کی تھی، اب وہ تھوڑا سا میں اس پہ کنفیوز ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جب پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر خارجہ تھے تو وہ اپنے ہی وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی مجھے میرے سورسز نے ایوان صدر سے بتایا تھا کہ زرداری صاحب اس بات پر شدید غصے میں۔ پھر زرداری صاحب نے سب کو تبکی دی کہ اب اس معاملے میں کمپرومائز نہیں ہونا، اور معاملہ بہت آگے تک چلا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 8 اکتوبر کی رات کو اسحاق ڈار صاحب، صدر زرداری صاحب باہر تھے، آئے کراچی سے سیدھا نواب شاہ چلے گئے، اور جان کر اسلام آباد نہیں آئے۔ انہوں نے اظہار کیا کہ جی یہ اس طرح اطاعت نہیں چل سکتے۔ میں آپ کو بیک گراؤنڈر دے رہا ہوں کہ چیزیں ٹریگر کیسے ہوئی تھی اور اب کہاں پہنچی ہیں۔ تو جناب زرداری صاحب چلے گئے نواب شاہ، اسحاق ڈار صاحب نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو لیا وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر، محسن نقوی صاحب وہ پہنچے نواب شاہ جہاز لے کر۔ وہاں انہوں نے صدر زرداری صاحب سے کی ملاقات، منت ترلے کہ نہ کریں زرداری صاحب، آپ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے بچوں نے غلطیاں، لٹرلی اسحاق ڈار صاحب نے اور اسپیکر ایاز صادق صاحب نے زرداری صاحب سے معافیاں مانگی کہ غلط ہو گیا، جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ صدر صاحب کچھ دنوں کے بعد اسلام آباد گئے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اسلام آباد ایوان صدر چل کر گئے، صدر صاحب سے ملے، اور یہ کہا گیا کہ جی آئندہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ صدر صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی اس ملاقات کے بعد سیز فائر ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہلکی پھلکی فائرنگ ہو رہی تھی۔ پھر وزیر اعظم صاحب چل کر گئے، پھر مکمل سیز فائر ہوا، اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پارٹی کے اعلیٰ کے وفد کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے، جس میں وہ کمیٹی جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، یعنی وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوآرڈینیشن کے لیے جو پیپلز پارٹی کی کمیٹی بنی تھی، اس سے ادھر بھی مسلم لیگ نون کی کمیٹی بنی ہے، وہ کمیٹی کے ارکان بھی شامل تھے۔ وعدہ کیا گیا کہ جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری ہوں گی، آئندہ اس طرح نہیں ہوگا، سارا کچھ۔ وقت نکل گیا، پھر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے شکایت کرنا شروع کر دی کہ جی ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں ہو رہے۔ پھر کچھ دن پہلے میں نے آپ کو جب سندھ کے اریگیشن سیکریٹری ظریف کھیڑوں کو نوٹس بھیجے گئے نیب کی طرف سے، آپ کو یاد ہوگا، سولر پروجیکٹ میں، جو کہ سندھ اینٹی کرپشن والے خود انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، کمپنی نے گڑبڑ کی ہے، اس کو نیب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر 1-2 اور منسٹریز میں نیب نے نوٹسز وغیرہ کرنا شروع کر دیے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، سادہ نہیں ہے معاملہ، کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک تو یہ معاملہ، پھر جب میں نے صدر صاحب کے غصے کی وجہ پوچھی کہ یار اس طرح غصہ ہے تو معاملات پرانے تھے نا، تو اس میں تو چل رہے تھے معاملات، تو پتہ چلا کہ جی یہاں تک معاملہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو، سندھ کی حکومت کو، صدر زرداری صاحب کو یہ شکایت ہے کہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر علاقوں میں مداخلت ہو رہی ہے بعض اداروں کی طرف سے، اور بار 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 کہا گیا وفاقی حکومت کو کہ بند کروائیں، نہیں بند ہو رہی۔ اگلی چیز کہ نئے صوبوں کا جی وفاقی وزراء آ گئے، نئے صوبے بنانے، 88ویں ترمیم میں نے سی ایوارڈ، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور لیجسلیشن، قانون سازی، اس میں بار بار طے ہوا کہ جی قانون سازی سے پہلے ہم آپس میں مل بیٹھیں گے، مل بیٹھ کر جو قانون سازی ہوگی اس پر ڈسکشن ہوگا، اس کے بعد کسی اتفاق رائے کے ساتھ بنا لیں گے قانون۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا جو صدر صاحب کے دستخط کے بغیر جاری کر دیا گیا تھا، جس کو ایک ڈیجیٹل ایرر کہا گیا تھا وزارت قانون کی طرف سے، اعظم نذیر طاہر صاحب کی طرف سے۔
جو تھا اپنا اکنامک زونز کے حوالے سے تھا، جو کہ ظاہر ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. اس آرڈیننس پر پھر شیری رحمان صاحبہ نے سینٹ میں کھڑے ہو کر، قومی اسمبلی میں نوید قمر صاحب نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا تھا کہ ایسا تو امریتوں میں بھی نہیں ہوتا بھائی، کہ صدر کے نام پہ جعلی آرڈیننس نافذ کر دیا. وہ واپس لیا تھا وفاقی حکومت نے. دانش اسکولز کے حوالے سے ایک آرڈیننس جو بعد میں دونوں نے بیٹھ کر اس کو پھر قانونی شکل دے دی، یعنی پیپلز پارٹی کی مرضی جو پیپلز پارٹی چاہتی تھی اس میں ترمیم وہ کروا لی گئی. یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. ایک اور ایشو جو مسلسل جو پیپلز پارٹی جو ہے جس پر چیخو پکار کر رہی ہے کہ بھائی کراچی سے حیدرآباد، حیدرآباد سے سکھر موٹر وے دیں، کیونکہ کراچی حیدرآباد موٹر وے نہیں ہے. موٹر وے کے نام پہ بہت بڑا فراڈ ہے. موٹر وے پہ کبھی آپ نے گدھا گاڑی دیکھی، کبھی آپ نے سائیکل دیکھی، کبھی آپ نے رانگ وے سے آتی موٹر سائیکل دیکھی، کبھی آپ نے بغیر فینس کے، بغیر وہ جالیوں کے موٹر وے دیکھی؟ نہیں ہے. پیسے موٹر وے کے چارج کر رہی ہے وفاقی حکومت، لیکن موٹر وے نہیں ہے. وہ ایک الگ فراڈ ہے. تو یہ ڈیمانڈ مسلسل کی جا رہی ہے کہ یار سکھر سے حیدرآباد، حیدرآباد سے کراچی تک کا موٹر وے کیوں نہیں بنا رہے. ابھی ریسنٹلی خبر آئی کہ جی لاہور سے ساہیوال، ساہیوال سے بہاول نگر کا موٹر وے جو ہے، جو کہ صوبائی ہے، اس کو وفاقی حکومت فنڈ کر رہی ہے. ابھی میں نے آپ کو دے دیا بیک گراؤنڈ. مداخلتیں، وعدے پورے نہیں ہو رہے. پنجاب کی لیڈرشپ الگ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے پورے نہیں ہو رہے. اب بجٹ آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ فروری میں لڑائی شروع ہو جائے گی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں. بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ جو ملاقات ہے، یہ صدر صاحب نے ہی خود کہہ کر ملاقات کے لیے ان کو بلایا، اور اس کے بعد ان کے سامنے رکھ دیا کہ یار آپ نے یہ وعدے کیے تھے، یہ وعدے کیے تھے، یہ وعدے کیے تھے. آپ کسی وعدے پر تو پورا اترے، کنسلٹیشن نہیں کرتے، مشاورت نہیں کرتے. اور وفاقی وزارتوں میں جو پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کے کام نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 28ویں ترمیم جو ہے نا، اب اس کا مجھے کنفرم نہیں کہ اس کا اندر ڈسکشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن وہ بھی ایک تلخی کی وجہ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں گورنر ہاؤس میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی، ملاقات کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترمیمیں کافی ہوتی ہیں، تیسری ترمیم نہیں ہونی چاہیے. این ایف سی پر انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی کسی کا باپ بھی این ایف سی میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کر سکتا، 18ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتا. این ایف سی پر انہوں نے بار بار کہا کہ جی ہم صوبوں کا حصہ کم نہیں ہونے دیں گے. کوئی اور انہوں نے فارمولا رکھے. لیکن اس کے اوپر بھی جو معلومات یا جو گوسپس ہیں، معلومات تو میں نہیں کہہ سکتا، گوسپس یہ ہیں کہ جی وہ اندر خاتے کام چل رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس پر صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب میں اس ایشو پر بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ اعظم نظیر تارڑ صاحب بھی سے ملاقات. اگر نہیں بھی ہوئی تو بھی تلخی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پہلے سارا کچھ کر لیتے ہیں، پھر آ کر ہمارے سر پہ مارتے ہیں کہ جی یہ اس پر ووٹ کریں تو ہم کیوں ووٹ کریں. یہ ایک تلخی کی وجہ. تو یہ جناب معاملہ ہے. اور ویڈیو آپ یہ اسکرین پہ آپ بار بار چل رہی تھی، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح صدر صاحب جو وہ اپنے دانت پیس پیس کر بات کر رہے ہیں. اس طرح کی پریس کانفرنسز کسی زمانے میں زرداری صاحب جب غصے میں کرتے تھے نا، تب یہ دانت پیس کر گفتگو کرتے تھے. ورنہ زرداری صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے دوست بیٹھا ہے، دشمن بیٹھا ہے، مخالف بیٹھا ہے، مسکرائیں. عدالتی پیشیوں پر بھی جا کر وہ مسکراتے ہوئے جاتے تھے. وہ جب ان کی کمر توڑ دی گئی تھی تو لڑکھڑاتے ہوئے بھی جاتے تھے نا، لنگڑاتے ہوئے بھی تو مسکراتے جاتے تھے. اور ظاہر وہ انسان ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے ان کو، اور وہ غصہ ظاہر بلاول بھٹو کو بھی بہت آتا ہے. بلاول بھٹو کو انہوں نے روکا ہوا تھا. تو جو میں نے آغاز میں کہا نا کہ انہوں نے جو صلح کرواتے تھے، جو آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، وہ آگ بگولا ہو گئے. تو کیا ہوگا؟ مسلم لیگ نون 6 جو مخصوص جو ضمنی انتخابات جیت کر انہوں نے اپنی مائنس پیپلز پارٹی سادہ اکثریت تو لے لی، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کی ان کو اس موجودہ جو سیاسی عدم استحکام کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی ان کو ضرورت پڑنی ہے. تو صدر صاحب جو آگ بجھاتے تھے، فائر فائٹنگ کا کام کرتے تھے، وہ غصے میں. اور یہ ویڈیو اوائڈ کی جا سکتی تھی، اندر جو کچھ ہوا اس کو روکا جا سکتا تھا، باہر نہیں ویڈیو جاری کی جا سکتی تھی، لیکن کی گئی ہے مانے صدر کی طرف سے باضابطہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام دینا ہے، صرف حکومت کو نہیں.
کسی اور کو بھی شاید. اب تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.